السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، صدق الله العظيم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری اگلی سورۃ الملک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے سورۃ الملک کی ابتدائی 9 آیات کی تلاوت سماعت فرمائی۔ 29ویں سپارے کی سب سے پہلی سورت جس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے ملک، بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے،
अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छा है अमल के एतबार से। वहुवल अज़ीज़, और वो गालिब है, अल गफूर, बख्शने वाला है। अल्लज़ी, वो ज़ात है, खलक़ा, जिसने पैदा किए, सबआ समावातिन, 7 आसमान, तिबाक़न, तहबत है, मा तरा, आप नहीं देखेंगे, फ़ी खल्क़िर रहमान, रहमान के पैदा करने में, मिन तफावुत, कोई फ़र्क। फर्जिअल बसरा, फिर निगाह लौटा, यानी कि फिर नज़र लौटाओ, हल तरा मिन फतूर, क्या तुमने कोई सुराख देखा, कोई फतूर देखा। सुम्मर्जिअल बसर, फिर निगाह लौटाओ, कर्रतैनी, बार बार, यनक़लिब इलैकल बसर, लौटेगी तेरी निगाह, तेरी तरफ निगाह, यानी वापस लौटेगी। खासिअन, ज़लील होकर, ख्वार होकर, वहुवा हसीर, और वह थकी हुई होगी। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया, और तहकीक हमने मुज़य्यन किया आसमान दुनिया को, आसमान दुनिया को, यानी कि जो दुनिया का आसमान है उसको, बिमसाबिहा, सितारों के साथ, वजअलनाहा, और हमने बनाया उन सितारों को, रुजूमन, मारने का ज़रिया, लिश्शयातीन, शैतानों को, वअतदना लहुम, और हमने तैयार किया है उनके लिए, अज़ाब अस्सईर, शोला मारने वाला अज़ाब। वलिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए, कफ़रू बिरब्बिहिम, जो मुनकिर हैं, जो इनकार करते हैं अपने रब का, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है, वबिअसल मसीर, जो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जिस वक़्त डाले जाएंगे दोज़ख में, समिअू लहा, सुनेंगे उसके लिए, शहीक़न, गधे की आवाज़, वहिय तफूर, और वो जोश मार रही होगी, तकादु, करीब है, तमय्यज़ु, फट जाए, मिनल गैज़, गुस्से की वजह से, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा, जब कभी डाली जाएगी इसमें, फ़ौजुन, फ़ौज, सअलहुम, सवाल करेंगे उनसे, ख़ज़नतुहा, जहन्नम के दरोगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। क़ालू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, क़द जाअना नज़ीर, तहकीक हमारे पास डराने वाला आया। फ़कज़्ज़बना, बस हमने जुटला दिया, वक़ुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, नहीं नाजिल की अल्लाह ताला ने कोई चीज़, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, मगर बहुत बड़ी गुमराही में हो। इस सूरत का नाम सूरतुल मुल्क, जैसे मैंने आपको बताया है, सूरतुल मुल्क, इस सूरत की पहली आयत में अल मुल्क का लफ्ज़ मौजूद है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इससे पहले 76 सूरतें नाजिल हो चुकी हैं, यानी कि नुज़ूल के एतबार से ये 77वीं सूरत है। और तरतीब तौक़ीफ़ी, यानी कि इसको किस तरतीब पर रखा गया, तरतीब तौक़ीफ़ी मतलब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया कि किस सूरत को कहाँ रखना है। तो तरतीब तौक़ीफ़ी की, यानी कि इस सूरत को कितने नंबर पर रखना है, अल्लाह ने जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, वो 67 नंबर, 67 नंबर इसका तौक़ीफ़ी है। नुज़ूल मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इसको 77 नंबर पर नाजिल किया। इस सूरत के 2 रुकू हैं और 30 आयात हैं इसमें। ये सूरत मक्की है। मक्की मतलब मक्का में नाजिल हुई, यानी हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की कहते हैं। इस सूरत की
کچھ خاص فضیلتیں. اول تو قرآن پاک سارے کا سارا ہی بڑی شان والا، بڑی برکت والا، بڑی فضیلت والا ہے. قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف بہت فضیلت رکھتا ہے. لیکن بعض صورتوں کو بعض پر قدرتاً فضیلت حاصل ہے. جیسے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر برحق اور سچے اور حق پر ہیں اور فضیلت والے ہیں. اس کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح قرآن کی بعض صورتوں کو بھی بعض پر فضیلت حاصل ہے. سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے 15ویں سپارے میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اسی طرح قرآن پاک سارے کا سارا بہت فضیلت والا ہے، لیکن بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن یہ سورۃ الملک تمام صورتوں سے زیادہ سفارش کرے گی. لیکن کس کی سفارش کرے گی یہ بھی آگے آ رہا ہے. یہ روایت نسائی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اگر کسی گناہ گار کو دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے تو جو بندہ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سوتا ہے، سورۃ الملک پڑھتا ہے، تو یہ سورت سب سے زیادہ اس کی سفارش کرے گی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گی کہ اے پروردگار، میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، مجھے تو نے نازل فرمایا، اس کے حق میں، اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس انسان کے بارے میں اس صورت کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کو معاف کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قبر میں مجرم کو فرشتے سزا دینے کے لیے جب پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ صورت پاؤں کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا. سورۃ الملک یہ کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میری تلاوت کیا کرتا تھا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. اس لیے روزانہ رات کو ایک دفعہ یہ صورت پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو عذاب قبر سے حفاظت ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فرمان ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. سوال یہ ہے کہ جو حافظ ہیں وہ تو سوتے وقت پڑھ لیں گے یا زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو غیر حافظ ہیں وہ کیا کریں؟ لوگ پوچھتے بھی ہیں. تو علماء نے جو طریقہ بہترین بتایا ہے میں بھی آپ کو وہی بتا دیتا ہوں، آسان طریقہ. جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز مکمل کر کر اس کے ساتھ ہی آپ قرآن پاک لے کر یہ سورت پڑھ لیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے. نماز میں عام طور پر انسان کا دل زیادہ تر اللہ ہی کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد، چاہے عشاء کی نماز جلدی ہو جاتی ہے سردیوں میں تب بھی خیر ہے، عشاء کے فوراً بعد آپ سورۃ الملک پڑھ لیں. پھر اگر آپ دیر سے بھی سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے سورۃ الملک پڑھ لی ہوئی ہے. تو اس طرح یہ سورت پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، اور جو حافظ ہیں وہ جب سونے لگے اس وقت پڑھ لیں، یہ بھی زیادہ بہتر ہے. عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ سورت پڑھ لیں، آسان بات یہی ہے جب آپ کو آسانی ہو. ویسے نماز کے فوراً بعد پڑھیں تو یہ ایک آسان اور بہت اچھا طریقہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ
مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بیدی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ ہمارے ہاتھ میں ہتھیلی ہے، انگلیاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں کلام بھی نہیں کرتے ہم۔ اس مقام پر یہ لفظ مفرد آیا، یعنی کہ ایک ہاتھ، بیدی ایک۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 6ویں سپارے میں بل یداہ مبسوطتان، یہ لفظ تثنیہ ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے بل یداہ مبسوطتان کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اب اللہ کے دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ہم اس کے بارے میں کلام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کے لائق ہے کہ وہ کیسے ہاتھ ہیں، کیسی اس کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے ابلیس لعین نے جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت انسان کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا۔ پھر سورۃ الیاسین آیت نمبر 71 23ویں سپارے میں ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ یہاں جمع کا لفظ آیا ہے، ہمارے ہاتھوں نے، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جو اس کی شان کے مطابق اور اس کی شان کے لائق ہیں، ہم کسی شے کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو انسان کے اعضاء ہیں، جو انسان کی شکل ہے یا کسی اور چیز کی شکل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ، اللہ کی ذات کی شان کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعض حضرات اس سے قبضہ مراد لیتے ہیں بیدی الملک، کہ اس کے قبضے میں ہے ملک، اس کے اختیار میں ہے ملک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، وہی متصرف ہے، کسی دوسرے کو کارخانہ خداوندی میں ایک رتی برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں وہی ہوتا ہے اور اسی طرح ہوگا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا اسی کے ساتھ اللہ بتا رہے ہیں لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے سکے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، جو اچھے اور نیک عمل کرے گا۔ زندگی دے کر اللہ تعالیٰ نے موت بھی ساتھ ہی کھڑی کر دی۔ زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے۔ موت کو یاد رکھو گے تو اچھے اعمال خود بخود کریں گے۔ جو انسان موت کو بھول جاتا ہے وہ انسان اچھے اعمال سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو موت یاد ہے، انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور وہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے، جس طریقے سے بھی کرے تو وہ گناہوں سے بہت بچ جاتا ہے، کافی حد تک وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روزمرہ کا معمول ہے، دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں فوت ہو رہے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے جاننے والوں میں، لیکن ہمارے دل نرم ہی نہیں ہو رہے۔ ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت یاد نہیں آتی، اللہ یاد نہیں آتا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں تبع تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین جو تابعین کے بعد کے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو ایک ہفتے تک ہمارے حلق سے روٹی اور پانی نیچے نہیں اترتا تھا۔ ہم ڈرے رہتے تھے، سہمے رہتے تھے کہ اللہ جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، اللہ جانے اس کے بعد ہم میں سے کس کا نمبر ہے، اللہ جانے جب فوت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کس طرح پیش آئیں گے، ہم اپنے کون سا عمل اللہ کو دکھائیں گے۔ تو آج ہمیں آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو اگلے دن انسان ہنس رہا ہوتا ہے،
کوئی رشتہ دار مر جائے تو انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوست فوت ہو جائے تو انسان شاید پتہ بھی نہ لگے اس کو اور وہ چل دے آگے۔ ہم قبرستان میں دفنا کر واپس گپیں مارتے ہوئے، واپس دنیاوی باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ انسان کی اوقات کیا ہے کہ جس قبر میں انسان کو دفنایا جاتا ہے اسی قبر پر مٹی سے ہاتھ جاڑ دیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ قبرستان میں جب کسی کو دفنائیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی دل مزید سخت ہوتے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلوں کی بیماریاں، دل میں بغض، کینہ، عداوت، حسد، اس طرح کی بری بری بیماریاں ہیں دل میں۔ اس وجہ سے دل سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں۔ موت سر پہ کھڑی ہے اور پکار رہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پھر ایک اور شاعر کہتے ہیں، غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کہ ہم نے جدا ہو ہی جانا ہے، تو غنیمت سمجھ لو۔ جو آپ لوگ کسی کو ساتھ وقت گزار رہے ہو اس وقت کو غنیمت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس لیے اس کو اچھے سے اچھا گزاریں۔ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے ہم موت کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو کیا ہوگا، وَهُوَ العزیز اور وہ غالب ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، الغفور بخشنے والا بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے میں بہت بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ قاعدے کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، خیر ہے بخش دے گا۔ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں سانو کہ اللہ بخش دے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ اصول اللہ نے متعین کیے ہیں، ٹھیک ہے اللہ بخش دے گا، جسے چاہے معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ قاعدے کے مطابق اپنی معافی مانگنے سے پہلے 2 سے 3 کام کر لیں تو آپ کی معافی یقیناً قبول ہو جائے گی اور آپ کی توبہ پکی سچی قبول ہو جائے گی۔ وہ کیا قاعدہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق کہ جو آپ نے چھوڑے ہیں اور ان کی قضا آپ دے سکتے ہیں یا قضا کر سکتے ہیں۔ مثلا نماز اللہ کا حق ہے نا، آپ نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، آپ نماز کی قضا کر سکتے ہیں، آپ قضا کریں، اس کے بعد اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ میں اس کو ادا نہیں کر سکا، میں اس کو قضا کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، معاف ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، آپ نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، روزے کی قضا کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں تھی دی، بعد میں زکوٰۃ ادا کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی حق ادا نہیں کر سکے اور اس کی قضا کر سکتے ہیں تو وہ قضا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑا ہی یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دوسری صورت یا دوسرا قاعدہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد کہ جو بندوں کے حق ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بندے سے معافی مانگیں جس کو آپ نے ستایا ہے، جس کو آپ نے پریشان کیا، جس کا آپ نے حق دینا ہے، جس سے آپ نے حق لیا اور واپس نہیں کیا۔ اس بندے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ پہلے اس بندے سے معافی مانگیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو قاعدے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ الغفور اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق جتنا ممکن ہے ادا کر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ بخش دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نہ حق ابھی ادا کر رہے ہیں، نہ آپ کو فکر ہے، نہ آپ کو حقوق العباد کی فکر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حقوق اللہ تو شاید پھر بھی معاف کر دے، حقوق العباد کے بارے میں تو قانون ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو معافی مانگے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ فرمایا الذی وہ ذات خلق 7 سماوات جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان۔ آپ کو تو دنیا کا آسمان نظر آتا ہے نا، اس کے اوپر جتنا پہلے آسمان سے فاصلہ ہے ہمارا، اسی سے اوپر اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان کا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں۔ ان سب کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہے، سب کا آپس میں بھی اتنا فاصلہ ہے ایک دوسرے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی 500 سال تک چلتا رہے تو جتنا سفر طے کرے گا زمین سے آسمان تک اتنی مسافت ہے،
لیکن ایک فرشتہ ایک لمحے میں یہ فیصلہ طے کر لیتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے کر لیتا ہے۔ حرم کا جو رقبہ ہے کسی طرف سے 3 میل ہے، یعنی کہ جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں تنعیم، جہاں سے جا کر آپ احرام باندھ کر دوبارہ اگر آپ نے عمرہ کرنا تو وہ کر سکتے ہیں۔ عرفات بھی حرم سے باہر ہے، یہ 10 میل کا فاصلہ بنتا ہے، اور سب سے جو دور عمرہ جہاں سے کیا جاتا ہے حرم ہے وہ جعرانہ کا مقام ہے، جو تقریباً 18-19 میل بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کے علاقے سے نہ تو کوئی خاردار درخت کاٹا جائے اور نہ ہی شکار کیا جائے، اور نہ یہاں کا لقطہ اٹھایا جائے۔ لقطہ کہتے ہیں گمشدہ چیز۔ اگر آپ کو کوئی گمشدہ چیز حرم کے اندر ملی تو آپ نہ اٹھائیں، ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کر کے اس کو اس تک پہنچا سکتا ہے۔ اور نہ ہی اس زمین میں گھاس کاٹی جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ مگر ازخر بھی نہ کاٹی جائے، یعنی کہ ازخر ایک خاص قسم کی گھاس ہے، جو ایسی گھاس تھی یا ایسی چیز سمجھ لیں کہ جو لوہاروں اور بٹی جو ہوتی ہے، جن کی بٹی ہے جو جلاتے ہیں ان کے کام آتی ہے۔ لوہا گلاتے تھے، سونا گالنے کے کام وہ آتی تھی، گھروں میں چھتیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ازخر، کہ ازخر کاٹی جا سکتی ہے، حرم کے اندر بھی ہو تب بھی۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو ازخر کہا، یہ اللہ کے نبی کو جب حضرت ابن عباس سے سوال کیا تو اسی وقت فرشتہ وحی لے کر نازل ہو گیا، فرشتے نے کہا ہاں یہ کاٹ سکتے ہیں۔ اب آسمانی دنیا سے زمین تک کا کتنا زیادہ فاصلہ ہے، لیکن چند سیکنڈ میں فرشتہ وہاں پہنچ گیا، لمحات میں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی قدرت اتنی بلند ہے کہ وہ چند لمحات میں فرشتوں کو آسمانوں سے زمین پر بھیج سکتے ہیں، اور انسان کو یہ کتنا زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے دیکھ لیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے فرشتے بھی اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب کو سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، سب کو دعائیں دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کی، اس کے لیے بھی دعا کی، سب کے لیے دعا کی۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک رات میں وہ کیسے سب کچھ کریں گے، تو میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی کہ فرشتوں کے لیے اللہ نے ان کو اتنی طاقت اور اتنی قوت دی ہے کہ ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات بالکل مشکل نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح آسانی کے ساتھ جب ان کا دل چاہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے جلدی میں جا سکتے ہیں، اس لیے وہ لیلۃ القدر کی رات میں سارے ہی کے سارے مسلمانوں کے پاس سے ہو کے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو تہ بتہ ہے کہ ایک کے اوپر ایک پے در پہ پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی فرق، تفاوت کوئی فرق۔ آپ دیکھیں مسجد ہے یا گھر ہے، گھر لے لیں آپ، گھر کی چھوٹی سی چھت ہے، مستری نے اس کو بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے بنایا، بڑی ہموار کی۔ چھوٹی سی چھت کے بعد اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہیے تو آپ درمیان میں پلر لگا دیتے ہیں، پلر تو سمجھتے ہیں نا سارے، درمیان میں کوئی اس کا سہارے کے لیے کوئی چیز لگاتے ہیں تاکہ یہ چھت گر نہ جائے۔ پھر تھوڑی سی بڑی چھت ہو تو کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن، ہلکا سا 19-20 کا فرق آ ہی جائے گا۔ اگر آپ نے محسوس کرنا ہو تو پانی پھینک کے دیکھیں، آپ کو صحیح پتہ لگ جائے گا۔ اس نے کتنی محنت کی، مستری نے کتنی کوشش کی، لیکن پھر بھی انسانی بساط ہے، تھوڑی سی کوشش کے باوجود اس کا تھوڑی سی کہیں نہ کہیں کمی یا کسر رہ ہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا بنایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تمہیں اس میں کہیں رتی برابر فرق بھی نظر نہیں آئے گا، رتی برابر، ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور نہ ہی اس کے درمیان میں کوئی پلر کھڑا کیا اللہ نے، نہ ہی کوئی سہارا دیا کہ یہاں سے آسمان گر نہ جائے، یہاں سے آسمان نیچے کو نہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان چیزوں سے پاک ہے، اس نے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان ایک چھت بنا کر ہمارے لیے بنا دیا، کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں، اب انسان کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، فرجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو لوٹائیے آسمان کی طرف، کہ دیکھو آسمان کی طرف کہ تمہیں کوئی شکاف نظر آ رہا ہے، تمہیں کوئی اس میں فرق نظر آتا ہے۔ حل تری من فطور، کیا تم کو سوراخ دیکھ رہے ہو اس کے اندر؟ قاعدے کے مطابق تو دروازے تو موجود ہیں، باقی کوئی سوراخ
درار تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اٹھاؤ نگاہ کو، بار بار اٹھاؤ، ینقلب الیک البصر خاسیہ، تمہاری نگاہ تمہاری ہی طرف، یعنی کہ واپس ذلیل ہو کر لوٹے گی یہ نگاہ، اور وہو حسیر، وہ نگاہ تھک بھی چکی ہوگی۔ جب آپ اوپر دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو نگاہ تو واپس لوٹے گی، لیکن وہ تھک بھی جائے گی نگاہ، کوئی اس کو کوئی شگاف، کوئی فطور، کوئی چیز نہیں ملے گی اس کو۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں، ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار اپنی نگاہ کو اٹھاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹے گی آپ کی نگاہ تمہاری طرف ذلیل ہو کر، وہو حسیر، وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ سارا دن تم آسمان کو دیکھتے رہو، بار بار آسمانوں کو دیکھو، تمہیں کوئی اس میں فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی ذرا سی بھی اس میں کوئی رتی برابر بھی فرق یا تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہو تو یہ ایک آسمان ہی کافی ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، بغیر دیواروں کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ یہاں پہ چھوٹی سی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، اللہ نے مزین کیا آسمانی دنیا کو بمصابیح، ستاروں کے ساتھ۔ ستاروں کی کئی اقسام ہیں، کل بھی 2 اقسام بتائی تھیں، ایک ثابت جو کھڑے رہتے ہیں اور ایک سیارات ہیں جو چلتے رہتے ہیں۔ پھر مصابیح، مصباح کی جمع ہے، اس کا مطلب چراغ بھی ہوتا ہے۔ اس سے مراد ستارے ہیں کہ یہ اس کے چراغ ہیں، یعنی کہ آسمانوں کا چراغ ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چمکا دی، اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں، وہ اتنے پیارے لگتے ہیں۔ کبھی آپ رات کو فرصت کے لمحات میں آسمان کو دیکھیے گا کہ ستارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب ایک اور بات میں اختلاف ہے کہ آسمان کے ساتھ ستارے جڑے ہوئے ہیں یا ستارے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کہ تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ کوئی بہت دین کا اختلاف نہیں ہے، بس اس میں علماء کے دونوں اقوال ہیں۔ علامہ علوسی نے دونوں اقوال نقل کیے ہیں کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دوسری جماعت کہتی ہے ستارے تھوڑا سا نیچے کر کے لٹکے ہوئے ہیں، جڑے نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کون سے جڑے ہوئے، کہ ستارے جڑے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ثوابت وہ ستارے تھے جو کل بھی میں نے بتایا کہ جو اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہتے ہیں، جو حرکت نہیں کرتے۔ کچھ سیارات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ اپنی حرکت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو مارنے کا ذریعہ۔ مارنے کا ذریعہ، کس کو مارنے کا ذریعہ بنایا؟ ستارے مارنے کے کام بھی آتے ہیں، کس کو؟ للشیاطین، شیطانوں کو۔ یہ شیطان اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ستارے سے ایک شعلہ نکل کر اس پر جا پڑتا ہے، ستارہ خود نہیں گرتا بلکہ ایک شعلہ اس میں سے نکلتا ہے اور وہ سیدھا شیطان پر جا کے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آسمان سے ستارہ ٹوٹ رہا ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں ستارہ ٹوٹ رہا ہے، میں بھی آگے یہی سمجھتا تھا۔ وہ ایک شعر بھی ہے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ تو ستارہ جو ٹوٹے تو زمین پر نہیں گرتا، دراصل وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، ستارے کے اندر سے ایک شعلہ نکلتا ہے، وہ شیطان کو مارا جاتا ہے جب شیطان آسمانی دنیا پر جا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ اور اصل بات یہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بات فرمائی جا رہی اور عجیب سی بات، عجیب نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں یہ سمجھ لو کہ جیسے چراغ جل رہا ہو تو آدمی اس سے تھوڑی سی دور تھوڑی سی آگ لے کر ستاروں سے چنگاری نکلتی ہے نا، تو شیطان پر پڑتی ہے، اس سے کوئی مر جاتا ہے، کوئی جلس جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے ستاروں کو مارنے کا ذریعہ بنایا شیطانوں کو، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے شیطانوں کے لیے شعلہ مارنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بعض ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات کو آگ کیا کہے گی، آگ سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کا آسان حل، آسان طریقہ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، کہ تمہارے سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور اس کو آگ کی لو سے پیدا کیا، تو دوزخ کی آگ میں ان کی کیا سزا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس آگ سے ان کو سزا ہونی ہے وہ اس دنیاوی آگ سے یا عام آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ یعنی کہ اس آگ کو جب اس آگ میں رکھا جائے گا 69 گنا آگ میں، تو وہ کتنی تیز ہوگی۔ خود آگ میں اتنا تفاوت ہے کہ
بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے شکایت کی کہ اے اللہ اس طبقے کی حرارت نے مجھے تکلیف پہنچائی، کہ اتنی زیادہ حرارت ہوگی ایک طبقے کی کہ دوسرے طبقے والوں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی، اور وہ کہیں گے ہمیں اس سے تکلیف ہوئی اور تکلیف پہنچ رہی ہے، اتنی زیادہ حرارت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منکرین کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا والذین کفروا بربہم، اور ان لوگوں کے لیے جو منکر ہیں اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے احکام کے منکر ہیں، اپنے رب کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کے تو وہ قائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکام کے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، دوزخ کا عذاب، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذا القوا فیہا، جس وقت ڈالے جائیں گے دوزخ میں، سمعوا لہا شہیقا، اس میں گدے کی آواز سنیں گے۔ شہیقا کہتے ہیں گدے کی آواز، گدے کی وہ آواز جو آخر میں جوش مارنے کے بعد مدھم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شہیق۔ اور زفیر گدے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں جو وہ زور زور سے نکالتا ہے، جیسا کہ سورۃ الہود آیت نمبر 107 میں بدبخت لوگ دوزخ میں ہوں گے تو اللہ ادھر فرماتے ہیں لہم فیہا زفیر و شہیق، اس لیے دوزخ میں گدے کی آوازیں ہوں گی ان کے لیے دوزخ میں اب کیا ہوگا؟ گدے کی آوازیں ہوں گی۔ گدے کی آواز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے دی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورۃ اللقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں سب سے بری آوازوں میں سے گدے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے بری آوازوں میں سے گدے کی آواز ہے۔ وہی تفور، پھر آگے فرما رہے ہیں وہ جوش مار رہی ہوگی، جس وقت جوش مارے گی گدے کی آواز، اس طرح ان کو آوازیں سنائی دے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آگ جب بہت تیز جلا دی جائے تو وہ آگ بھی جوش مارتی ہے، اس میں سے خاص آواز نکلتی ہے وہ جوش کی وجہ سے۔ تو جہنم بھی اس وقت جوش مار رہی ہوگی جب ان کو پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جوش کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، اتنا جوش مار رہی ہوگی کہ جیسے کوئی غصے کی وجہ سے کوئی چیز پھٹ جاتی ہے نا، جہنم کی آگ اتنا زیادہ جوش مارے گی، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اتنی تپش اور حرارت ہوگی کہ اس کی وجہ سے وہ پھٹ جائے۔ بعض یہ مطلب بیان کرتے ہیں اس کا کہ جہنم کافروں پر اتنا غصہ ہوگا کہ اس غصے کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں ڈالی جائے گی اس میں سے فوج، یعنی کہ کافروں کی فوج، مشرکین کی فوج، سألہم خزنتہا، تو جو چوکیدار ہوتے ہیں، جو پہرے دار ہیں، جو دروغی ہوں گے جہنم کے، وہ سوال کریں گے۔ وہاں جو پہرے دار ہوں گے وہ سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم کی آگ سے تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا آج تک؟ آج تم پوری کی پوری فوج کی فوج آ رہے ہو جہنم کے اندر، لشکر کے لشکر آ رہے ہو، تمہیں کچھ سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں ڈرایا نہیں ہے؟ تو جس طرح کفر و شرک کے راستے پر تم چل کے آئے ہو، اسی لیے تمہیں جہنم کا عذاب مل رہا ہے نا، تو تمہیں کسی نے بھی نہیں ڈرایا کبھی بھی، تو وہ کیا کہیں گے؟ کافر لوگ خود کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آیا؟ قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی ہوئی، نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے اوپر، نہ وہی، ما نزل اللہ من شیء، کیا تمہارے پر اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی؟ وہ کہیں گے نا، ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز تمہارے اوپر، نہ وہی، نہ کتاب، نہ تمہاری طرف کو لٹا کر بنانے والا بھیجا۔ تو ہم نے کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں، تم بڑی کھلی گمراہی اور بہت بڑی گمراہی میں ہو، تم لوگوں کو پھنساتے اور اپنے ساتھ ملاتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا، تمہاری طرف حق اور ہدایت کی بات بتانے والا بھی بھیجا گیا۔ پھر آگے وہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس درس کو پایا تکمیل تک پہنچائے، اور قرآن پاک کے احکام کو سمجھنے کی اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔